खुशामदीद नाजरीन, आपका खैर मकदम है। बज़्म अल-मुआगही में मुफ्ती आज़म पाकिस्तान के साथ एक मरतबा फिर आपकी हमारी मुलाकात हो रही है। शब क़द्र के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। अल्लामा लियाक़त हुसैन अज़हरी साहब से मैं ब्रेक से कबल जान रहा था। जी अल्लामा साहब फरमा रहे थे। मैं अर्ज़ कर रहा था कि देखिए, नुज़ूल कुरान दो तरह से हुआ है। एक इस मुबारक रात के अंदर नुज़ूल हुआ है और एक 23 साल के अरसे के अंदर हुआ है। ठीक है। तो कुरान मजीद के अंदर दो अल्फाज इस्तेमाल हुए, इन्ना अनज़लना हो, अनज़ल युनज़िलु इंज़ाल के साथ इस्तेमाल हुआ यक बारगी। तो इस मुबारक रात के अंदर आसमान दुनिया पर यक बारगी पूरा कुरान नाजिल हुआ। फिर उसके बाद नज़्ज़ल युनज़्ज़िलु तंज़ीलन ए तदरीजन, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता 23 साल के अरसे में आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अनवर पर नाजिल हुआ। सुभान अल्लाह। एक बात तो यह है कि क्या वजह है इस रात की कदर की, तो मैं समझता हूँ कि नुज़ूल कुरान की जो निस्बत है, ये इसकी सबसे बुनियादी वजह है कि अल्लाह ताला ने इस रात को बड़ा मुबारक फरमाया। दो जुमले कहूँगा कि बिला मुफ्ती साहब ने इस रात की कदर व मंज़िलत के हवाले से फरमाया कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये एक रात जो है 1000 महीनों से बेहतर है और अफजल है। देखिए, हर दिन अल्लाह के फ़रिश्ते उतरते हैं, नमाज बजमात के अंदर आते हैं। जुम्मतुल मुबारक के लिए कान यौमुल जुम्मत वक़फ़तिल मलाइकतु अला बाबिल मस्जिद, लेकिन फरमाया इस रात के अंदर अल्लाह के फ़रिश्ते बड़े कसीर तादाद के अंदर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा, न सिर्फ मलाइका बल्कि सय्यिदुल मलाइका, वही लाने वाला फ़रिश्ता जो तमाम मलाइका का सरदार हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम भी ज़मीन पर तशरीफ़ फरमा होते हैं। बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम, क्या करते हैं? सलामतियाँ तकसीम करते हैं। ये सलामतियाँ तकसीम करने की रात है। जैसे मुसाफ़िर ने हदीस पाक पढ़ी कि अल्लाह की रहमत तो आवाज़ा दे रही होती है कि है कोई सलामती लेने वाला, है कोई आफियत लेने वाला, है कोई रोज़ी लेने वाला। ये मांगने की रात है। हम तो माइल बा करम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखाएं किसे, राह रवे मंजिल ही नहीं। रब ताला की रहमत आवाज़ा दे रही होती है, हर रात भी आवाज़ देती है। और इस रात के अंदर ख़ास तौर पर कहाँ तक? हत्ता मतलाइल फज्र, फरमाए तुलुए सुबह सादिक तुलुए फज्र तक ये आवाज़ा आता रहता है। तो बुनियादी तौर पर हमारा काम ये है कि इस रात की कदर करें। इस रात की अल्लाह तबारक व तआला ने, देखिए सैयद सलमान गुल साहब, ये सदका है मदीने के ताजदार का, बेशक ऐसी मुबारक रातें अता फरमाई। जो आपने इंट्रो के अंदर जिक्र किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के आबिद का जिक्र किया कि 1000, इमाम गज़ाली नकल किया, 1000 महीने उसने इबादत की। इस अंदाज के साथ साहबे कराम मग़मूम हो गए। अल्लाह ताला ने हुजूर के सदके ये तोहफा मुस्तफ़ा को ये तोहफा अता फरमाया। सुभान अल्लाह। इस तोहफे की कदर करें और इन रातों को ख़ास तौर पर अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र के अंदर, इबादत के अंदर, ये ना हो कि बाज़ारों में बैठे हो। देखिए, शब बेदारी का ये मतलब नहीं है रात को तो कुत्ते भी रोडों पर घूम रहे होते, जाग रहे होते। शब बेदारी का मतलब यह है कि जाग कर अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में, इबादत में अपना वक्त गुजारें। खूब अल्लामा साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह मुफ्ती आज़म पाकिस्तान तशरीफ़ फरमाए। मुफ्ती साहब, अक्सर देखें वो शब बारात के हवाले से भी ये सुनाई देता है। लोग कहते हैं कि जो साल भर में नेमतें मिलने वाली होती हैं इस शब में डिसाइड होती हैं। और शब क़द्र के हवाले से भी कहा जाता है, जिस तरह फरमाया मांगने की रात है, तो साल भर में जो नेमतें इंसान के हाथ में आती हैं या उसके नसीब मुक़द्दर में होती हैं, वो इसी रात डिसाइड होती हैं। क्या ये कहाँ तक दुरुस्त है? सूरह हामीम अद-दुखान में इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुंदिरीन, और फिर आगे फरमाया कि फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। हज़रत इक्रिमा से रिवायत है कि इससे निस्फ़ शब शाबान मुराद है, लेकिन जमहूर मुफस्सिरीन के नज़दीक उससे भी शब क़द्र ही मुराद है। लिहाजा ज़्यादा रुझान जो है वो शब क़द्र का है। शब बारात की फ़जीलतें अपनी जगह हैं, मुसल्लम हैं और अहादीस मुबारका में मौजूद हैं। एक बात जो आपने पब्लिक से इंटरेक्ट किया और उन्होंने बजा तौर पर गिला किया कि लोग बाज़ारों में, दुकानों में, कारोबार में मशगूल रहते हैं, मस्जिदें खाली रहती हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है, मस्जिदें खाली भी नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अला इहसानिही, मस्जिदें भरी रहती हैं। और जब मैं नौजवानों को, नौउम्र लोगों की कसरत मस्जिद में देखता हूँ
تو مجھے روحانی اور قلبی سکون ملتا ہے۔ ایک مفسر نے لکھا ہے کہ اتنی کثیر تعداد میں اللہ تعالیٰ اس رات فرشتوں کو کیوں نازل کرتا ہے؟ اس لیے من جملہ حکمتوں میں سے یہ کہ جب آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا گیا تھا تو فرشتوں نے کہا کہ یسفک الدماء، فرمایا کہ تجعل فیہا من یفسد فیہا و یسفک الدماء، اے اللہ زمین پر تو اسے خلیفہ بنائے گا جو فساد برپا کرے گا، جو خون ریزی کرے گا، جس کو آج کل ٹیررزم کہتے ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تو ہمہ وقت تیری تسبیح، تحمید، تقدیس بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ فرشتوں کو دکھاتا ہے کہ تم نے بنی آدم میں یہ صلاحیت فساد تو دیکھی تھی، لیکن ان کی جبینوں میں جو مچلنے والے سجدے تھے ان کو تم نے نہ دیکھا۔ آج ان کو آؤ دیکھو۔ ان اللہ یباہی بہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب مقرب بندے جو ان راتوں میں اس کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، ان کے ذریعے فرشتوں پر فخر و مباحات کا اظہار کرتا ہے۔ لہذا جو آ جاتے ہیں مساجد میں تو رب کائنات کا فخر ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتا ہے۔ دوسرا میں ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت سے کبھی راتوں کے قیام کا مطالبہ کیا یا رمضان میں نماز تراویح میں قیام کا مطالبہ کیا، ذرا ان کے قیام کو بھی تو دیکھو کہ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ اے چادر اوڑھنے والے آپ ساری ساری رات قیام کرتے ہو، آپ راتوں کو قیام کیا کیجئے مگر کچھ تھوڑا، نصفہ، چلو آدھی رات تک قیام کر لیا کیجئے، اس سے بھی آپ کی طبیعت کو قرار نہ آئے، اور زد علیہ ہے، یا کچھ اس سے زیادہ کیجئے، اوَن من قُصْ مِنْهُ قلیلا، یا کچھ کم کیجئے۔ اور پھر اللہ کے رسول کا قیام وہ تھا کہ جس کا ٹائم ٹیبل رب کائنات بیان فرماتا۔ اللہ اکبر، سب قیام کرتے ہیں اور آدم علیہ السلام سے اب تک، لیکن جن کے قیام کی رسید اللہ کی طرف سے اتری ہے وہ یہ ہے کہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ اے پیارے حبیب آپ راتوں کو قیام کرتے ہیں، کبھی 2/3 رات تک، کبھی آدھی رات تک، کبھی تہائی رات تک، لیکن یہ ایک رات کا ذکر نہیں ہے، یہ ساری راتوں کا ذکر ہے۔ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، اور صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو جس تاجدار کائنات نے عمر کی ساری راتوں میں قیام کیا، ان کا کلمہ پڑھنے والے اور ان کو ماننے والے چند راتیں تو قیام کر دیں ان کی محبت میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ مفتی صاحب، بہت خوب ماشاءاللہ۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی حمیرہ ہے؟ ہاں جی سلمان بھائی، میرے 3 سوالات ہیں۔ جی پوچھئے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کون سے ایسے خاص عمل کو اختیار کیا جائے جس سے اللہ کا زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور میرا اگلا کوشچن یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی ساری رات کو جاگنا ضروری ہے یا اس کے کس حصے میں آرام بھی کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے بتائیے گا۔ اور میرا اگلا کوشچن یہ ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کی اس رات بھی بابرکت رات بھی بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی ہے، اللہ پاک اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے میری بہن۔ مفتی صاحب قبلہ سوالات کی طرف بھی آتے ہیں۔ میں ایک سوال یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ٹائم اینڈ اسپیس کے ڈفرینسز ہیں ہر اسٹیٹ کے اپنے ہیں، یہاں دن ہے تو کہیں رات ہے، کہیں رات ہے تو کہیں دن ہے، کہیں طاق ہے، جیسے مثال کے طور پہ کل سعودیہ میں طاق رات گزری اور آج ہمارے یہاں طاق رات ہے، تو پوری دنیا کو، پورے عالم کو وہ مقدس گھڑی کیسے میسر آ سکے گی جس کا موازنہ کیا جا سکے؟ اب اسٹیٹ ڈفرینسز جو ہمارے ساتھ ہیں۔ دیکھیں اس حوالے سے چونکہ یہ نظام کا مسئلہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، اور اس کا نظام اتنا حیرت انگیز ہے کہ جس کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔
وہ جس کے لیے چاہتا ہے ٹائم کو روک لیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے ٹائم کو بڑھا دیتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں نبی علیہ السلام معراج کی رات آپ 27 سال آپ نے آسمانوں پہ گزارے ہیں، عالم بالا میں گزارے ہیں جی، اور یہاں لیکن یہاں پر ایک گھڑی بھی نہیں گزری تھی، بستر بھی گرم، تو بستر بھی گرم۔ اسی طرح اولیاء کرام کے واقعات آتے ہیں جی کہ جنہوں نے اپنے مریدین کو ان باتوں کو تجربے کے ساتھ باور کروایا۔ تو ہمیں تو پریشان ہونا اس بات میں ہے کہ کس طرح سے عبادت کریں، یہ اس کا معاملہ ہے کہ وہ ہم کو کس طرح سے دے گا شب قدر، واہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں لوگ بہت سوال کرتے ہیں، اچھا یہ بتاؤ وہاں پہ تھی تو پھر یہاں پر نہیں ہوگی، یہاں کچھ پہ نہیں لوگ تو وہاں وہاں پہ ہوتی نہیں ہے، ہوگی۔ یہاں اس کو تسلیم کر حالانکہ اگر علماء کے اقوال کو مان بھی لیا، جیسے امام اعظم کا قول ہے کہ پورے سال چلتی ہے، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، صحیح بات ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے یہاں پہ اگر کل تھی تو ہمارے یہاں پہ آج ہو گئی، ان کے یہاں پہ جفت میں پڑی، ہمارے یہاں پہ طاق میں ہوگی، یا ہمارے یہاں پہ آج پڑی تو کل ان کے یہاں پہ پڑ جائے اب گی۔ بہت سے لوگ کل تاخرات کر کے عبادت میں لگے ہوئے ہیں، تو ایسے بھی مسئلہ لوگ ہے ہیں۔ کہ یہ امام اعظم کا قول تو پورے سال چلتی رہتی ہے، جی یہ بھی قول ہے، جس طرح کہ خود مفتی صاحب نے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بیان کیا۔ تو ہمارا یہ میٹر نہیں ہے، میں آپ سے نہیں کہہ رہا کیونکہ آپ نے تو عوامی سوال کیا، عوامی سوال، میں عوام سے کہہ رہا ہوں کہ تمہارا میٹر نہیں ہے کس کے لیے کب شب قدر وارد کرنی ہے، ہاں تمہارا میٹر یہ ہے کہ اپنے رب کو کس طرح راضی راضی کرنا کرنا ہے، ہے، کیا اس کے لیے عبادت کیا کرنا ہے، سامان ہے، ہاں اس کی فکر کرو۔ صحیح بات، وہ اس نے کہا شب قدر ہے، وہ سب کو پہنچائے گا، بالکل صحیح، وہ اس کی ذمہ داری ہے، تمہاری نہیں ہے۔ کیا خوبصورت بات، ماشاءاللہ۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، انجینئر نوید احمد عرض کر رہا ہوں لاہور سے۔ ٹھیک ہے جی انجینئر صاحب، کیا سوال ہے؟ سر میرے 3 سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ لائلۃ القدر کو ہم نے اسپیسیفائی کر دیا موسٹلی نا اچھا 27 کو ٹھیک ہے، طاقوں کے علاوہ، اور کون سا ایسا عمل ہے جو کرنا چاہیے لائلۃ القدر میں؟ قیام کرنا چاہیے یا ذکر و ذکار کرنے چاہیے یا کوئی محافل کرنی چاہیے؟ ہاں یہ سوال میں بھی پوچھنا چاہتا تھا انجینئر صاحب، اچھا کیا آپ نے بھی جو ہے یاد دلا دیا، میں اپنی جانب سے بھی کہ اس رات کو کیسے گزارا جائے۔ میرا دوسرا کوشچن یہ ہے جی کہ اکثر اگر کوئی موتقف جو چین سموکر ہے یا اسموکنگ زیادہ کرتا ہے، وہ اگر موتقف ہے، اگر اسے سگریٹ پینے کی حاجت محسوس ہو تو کیا وہ سگریٹ پینے کے لیے مسجد سے باہر تو نہیں، مسجد کے احاطے میں ہی ہو وضو کی جگہ، تو کیا وہاں جا کر پی سکتا ہے کہ نہیں؟ اچھا بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، اس کو بالکل شامل کریں گے۔ میرا اور تیسرا کوشچن یہ ہے ٹھیک ہے کہ ہمارے محلے کی ایک مسجد میں نا امام صاحب ہیں، جی جو آخری رمضان المبارک کی رات ہوتی ہے نا تراویح کی، جی وہ آخری 6 رکعت میں بہت روتے ہیں، اور ان کا جو رونا ہے نا وہ از خود نہیں ہوتا، اچھا از خود نہیں ہوتا، نیچرل نہیں ہوتا، اچھا اور وہ آیت چل رہی ہوتی ہے انا اعطیناک الکوثر، تو وہ رو رہے ہوتے ہیں، جو ان کے قریب معتقدین ہیں وہ بھی رو رہے ہوتے ہیں۔ اچھا تو کیا ایسا کرنا معتقدین کا یا امام کا درست ہے کہ نہیں، یہ مجھے مفتی اعظم صاحب سے پوچھنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل یہ والا سوال میں مفتی اعظم صاحب سے پہلے کر کے علامہ صاحب کی طرف بڑھتا ہوں۔ مفتی صاحب قبلہ، یہ انہوں نے پوچھا کہ وہ جو امام صاحب ہیں وہ ان کے جو معتقدین ہیں وہ بھی اور امام صاحب بھی آخری 6 رکعتوں میں، مثال کے طور پہ جیسے انہوں نے مثال دی کہ انا اعطیناک الکوثر پڑھ رہے ہیں تو آخری 6 رکعتوں میں رو رہے ہوتے ہیں اور ان کے معتقدین بھی رو رہے ہوتے ہیں، خاص انہوں نے آخری 6 رکعتوں پہ یہ معاملہ رکھا ہوا ہے۔ دیکھیں ویسے تو نماز سے ہٹ کر رونا اچھی بات ہے، فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں کسی صورت تو بنا لو۔ باقی نماز میں اگر 6 رکعتوں میں التزام ہوتا ہے تو مجھے نہیں پتہ کہ یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے یا طاری کی جاتی ہے۔ نماز میں تو طاری نہیں کی جانی چاہیے، لیکن بے اختیار اگر آنسو آ جائیں تو جس پر انسان کا قابو نہیں ہے تو اس پر تو کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اچھا نماز کے حوالے سے یہ روایت نہیں ملتی کہ نماز میں رو یا رونے جیسی شکل بناؤ یا نماز سے ہٹ کر نہیں، ویسے نماز میں ہے، اصل میں وہ تقسیم کا ٹائم بھی ہوتا ہے نا اس کے بعد، جی یہ نماز میں ہے رونا بڑا کام دیتا ہے اس میں۔ لیکن اس طرح کی ہچکیاں باندھنا کہ جو قرآن کی تلاوت ہے وہ کلمات صحیح طور پر ادا نہ ہوں جی تو یہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے رونے کے لیے آواز ہر وقت ضروری بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے رونا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، لہذا ہمیں نہیں معلوم کہ ان کی اندر کی کیفیت کیا ہے، تاہم فی نفس ہی رقت طاری ہو سکتی ہے اور وہ کوئی
مستحسن چیز ہے، معیوب چیز نہیں ہے، لیکن نماز میں لوگوں کو پر بتکلف طاری کرنا، تو نماز میں تکلف اور تصنع یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رکعت طاری ہوتی تھی تو پوری پوری رات آپ پر ہوتے ہیں، لیکن فرض نماز میں کہیں بھی میرا خیال ثابت نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام نے پبلکلی اس طرح کیا ہو، کیونکہ یہ راز کے اللہ تعالیٰ کے نیاز کے معاملات ہے، یہ تنہائی میں ہونے چاہیے۔ لوگ تو اس کو ٹیلی ویژن پہ چلا رہے ہوتے ہیں کہ میں اپنے رب کا اتنا خوف رکھتا ہوں، مجھے اتنا مطلب غم ہوتا ہے، اتنا خوف خدا، تو ٹیلی ویژن پہ آنسو بہاتے ہوئے دکھا رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض میں کبھی نہیں کیا، پبلک میں نہیں کیا، آپ نے تنہائی میں کیا جو بھی کیا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ نفل عبادتوں میں تنہائی میں انفرادی طور پہ خلوت کی جو عبادت ہے، خلوت کی، ان میں لذت کو محسوس کیا جائے، لذت گریہ کو، بجائے اس کے کہ لوگوں کو ریاکاری میں مبتلا کیا جائے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ ہلو جی، اجمیر شریف سے، ماشاءاللہ، غریب نواز کی بارگاہ میں سلام پیش کیجیے گا جناب ہمارا، ہم سب کا، ہمارا سے مراد سر ہم ہی ہو گئے، میں تو میرا بولتا۔ اچھا جی، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی سوال نہیں، میں گزارش میری کہ جو قرآن شریف کے اندر قرآن پاک میں بارہا کچھ آیات ریپیٹ ہوتی ہیں، مقرر ہوتی ہیں، جیسے فبیّن آیات زبان وغیرہ، یہ تو اس کے پیچھے کیا کچھ حکمت عملی ہے، تھوڑا سا اور ہم بہت اچھا سوال، ہاں گفتگی حاصل کروائیں، مہربانی ہوگی، شکریہ۔ بڑی نوازش، وہاں ضرور میں نے جیسے عرض کیا ہے علماء کرام کا میرا سلام ضرور پیش کیجیے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ کی ملاقات کراتا ہوں علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب سے، اور بزم علم آگہی میں ابھی مزید بہت کچھ ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ حمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے بزم علم آگہی میں، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ شب قدر آج ہمارا موضوع ہے، کیونکہ افطار کی گھڑیاں زیادہ دور نہیں ہم سے، اور افطار کرنے کے بعد ہم شب قدر میں داخل ہو جائیں گے، 27ویں شب، جسے بہت سارے فقہاء کرام اور صوفیاء عظام نے اسی رات کو، اور جس طرح حضرت نے قرآنی نشانیوں سے ثابت کیا کہ یہی رات ہے جس کی طرف اشارہ ہمیں ملتا ہے۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، اب اشارہ تو ہمیں ملتا ہے کہ آج کی شب ہے، اب اس شب کو گزارا کس طرح جائے، کون سی عبادات اختیار کی جائیں؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ پوری رات قیام کیا جائے یا کچھ وقت قیام کیا جائے، کس طرح فرمائیں، کیسے گزاریں رات؟ دیکھیں، ایک تو بھائی نے یہ پوچھا کہ 27ویں کو کیوں فوکس کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں اس کے حوالے سے تو مفتی صاحب نے خوبصورت تطبیق فرمائی کہ ہے تو یہی حکم ہے کہ التمسوا لیلۃ القدر فی عشر الاواخر من رمضان، تحروا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی تاکراتوں میں تلاش کرو، لیکن دلائل اور روایات اور بزرگوں کے مشاہدات اور تجربات یہ کہتے ہیں کہ یہ رات 27ویں رات ہے، جیسے سیدنا عبداللہ بن مسعود کا تجربہ آپ نے پیش فرمایا۔ اب یہ ہے کہ اس رات کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اس رات کے اندر زیادہ سے زیادہ قیام کریں، نوافل ادا کریں، آپ کی نمازیں چھوٹی ہوئی تو ان نمازوں کو پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اور اجتماعی طور پر مل کر اگر اللہ کے ذکر کی محافل یا علم دین کی محافل مجالس منعقد ہوں تو ان کے اندر ضرور بضرور آپ شامل ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس رات کو پالوں تو میں کیا پڑھوں اس رات کے اندر؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، اگر تو اس رات کو پالے تو تو کہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ الفاظ ہیں حدیث پاک کے اندر، سبحان اللہ، اس میں فاعف عنا ہم سب اپنے لیے کہہ سکتے ہیں، یا غفورو یا غفورو یا کریمو، جتنے بھی اللہ کے نام ہے ساتھ، لیکن حدیث پاک کے یہ الفاظ ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ پڑھے۔ دوسرا آپ کا سوال یہ رہا کہ اس رات کیا پوری رات قیام کریں؟ دیکھیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ اس رات کا کوئی بھی لمحہ ضائع نہ کریں، ٹھیک ہے، میں نے اتفاق کی بات ہے، آج فجر کے اندر یہ بات کہی درس میں نے، ہونا یہ چاہیے کہ افطار مسجد میں کریں اور سحری کر کے صبح پھر واپس گھروں کو جائیں، بالکل صحیح، مسجد میں یہ رہیں، ایک لمحہ ایک دیکھیں، جو اعتکاف کا مقصد عظیم ہے وہ اسی مبارک رات کو حاصل کرنا ہے، جس کے لیے 10 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا، تو ہم ایک رات بھی جم کر عبادت نہیں کر سکتے اور ایک رات بھی جو ہے صحیح طور پر نہیں کر سکتے، ہونا تو یہ چاہیے کہ سارا عشرہ عبادت میں گزاریں، اور خاص طور پہ 27ویں پوری کی پوری رات، لیکن باقی یہ ہے کہ تکلیف لا یطاق نہیں کہہ سکتے، اگر انسان حاجت کے لیے جاتا ہے، ضرورت کے لیے جاتا ہے تو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، قیام کے اندر، عبادات کے اندر گزاریں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعائیں کریں۔ ایک میں کہوں گا کہ جیسے کہ حدیث پاک پڑھی اور خاص طور پہ شب برات کے اندر یہ کہا گیا، دیکھیں یہ وہ رات ہے کہ جس کے اندر اصل رات یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، اصل مبارک رات وہ ہے جس میں خاص طور پر آسمان دنیا سے ندائیں اور صدائیں آتی ہیں،
یہ اللہ کی بارگاہ کے اندر مانگنے کی رات ہے۔ جاتے جاتے جملہ کہوں گا کہ بہن نے یہ کہا کہ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کی اس رات کے اندر بھی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی۔ دیکھیے اگر کوئی والدین کا نافرمان ہے، گھر میں اپنے والدین کو ستا کے آیا ہے، تنگ کر کے آیا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں مسجد کے کونے میں مصلی بچھا کر اور ٹوپی پہن کے اللہ کو راضی کر کے گھر چلا جاؤں گا، تو یہ علماء بیٹھے ہوئے ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کا نافرمان، اور فرمایا کہ جو مسلمانوں کے لیے بغض رکھنے والا ہے اور مسلمانوں کے لیے کینہ رکھنے والا ہے، عادی شرابی ہے، اور فرمایا کہ اس قسم کے گناہ کرنے مشرک ہے، یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں، جادوگر ہے، یہ وہ لوگ ہیں، زانی ہے، شرابی ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر توبہ نہ کریں تو اس مبارک رات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت نہیں فرماتا ہے۔ خاص طور پر میں نوجوانوں سے کہوں گا کیمرے کی طرف منہ کر کے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس مبارک رات کی برکتیں، رحمتیں آپ کو ملے، تو آپ کے گھر میں جو دعاؤں کا دروازہ ہے، آپ کے والدین ہیں، آپ کی والدہ ہیں، اس چوکھٹ کو چوم کر آپ اللہ کی بارگاہ میں آئیں، تو پھر دیکھیں کہ رب کائنات آپ کے سجدوں کو اور آپ کی عبادات کو قبول و منظور فرمائے۔ سبحان اللہ۔ مفتی ابو بکر صدیق صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، ایک کالر کو شامل کر کے میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا سوال؟ میں بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے۔ جی میری بہن، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال تھوڑا ٹاپک سے ہٹ کے ہے، زکوٰۃ کے متعلق، کیونکہ میں کافی دنوں سے کال ملا رہی ہوں، میری کال مل نہیں رہی۔ کوئی نہیں، پوچھیے، آپ پوچھیے۔ جی 7.5 تولے سے کم نصاب ہو، 7.5 تولے سے کم مالیت کا سونا ہو تو اس پہ زکوٰۃ لگتی ہے؟ ایک یہ سوال کا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سے کم سونا ہو اور ساتھ 22 لاکھ کا یا 20 لاکھ کا پلاٹ ہو تو اس پہ زکوٰۃ کیا حساب ہوگا؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ کا پلاٹ جو ہے وہ ذاتی پلاٹ کسی کے پاس جو ہو، وہ آپ ذاتی پلاٹ یا پھر بیچنے کے لیے؟ نہیں ذاتی ہے، سیونگ کے لیے لیا ہوا ہو۔ سیونگ کے لیے لیا ہوا جی، ہے، اور ٹھیک اگر ہے۔ کسی کو قرض دیا ہو، 1 1.5 لاکھ قرض دیا ہو تو کیا اس پہ بھی زکوٰۃ ہوگی؟ اور وہ زکوٰۃ کون ادا کرے گا، جس کی ملک میں ہے یا جس نے قرض دیا ہے؟ ٹھیک ہے میری بہن، آپ بس ٹی وی کا والیوم کھولیے، میں آپ کی سوال کا جواب دلوا رہا ہوں۔ مفتی صاحب قبلہ ان کے سوالات کے ہی جوابات دے دیں۔ دیکھیں بہن نے جو سوال کیا اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ اگر صرف سونا ہے، اس کے علاوہ 7.5 تولے سے کم اور زیادہ کوئی چیز، کوئی مال نہیں ہے، نہ روپیہ ہے نہ چاندی ہے، تو پھر ایسی صورت میں ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر سونا ہے 7.5 تولہ سے کم، لیکن ساتھ میں 1 روپیہ بھی حاجت اصلیہ سے زائد ہوا، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ قرض دیا ہوا، تو ان کی اپنی ملکیت ہے، تو اس کے ساتھ مل کر پھر اگر نصاب چاندی کا بن جاتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے بن جائے گا، تو پھر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ جہاں تک پلاٹ کا تعلق ہے تو پلاٹ کی قیمت کو شامل نہیں کریں گے، کیونکہ پلاٹ صرف اسی وقت قیمت میں شامل کیا جاتا ہے جبکہ وہ تجارت کے لیے ہو، یعنی اس نیت سے خریدا ہے کہ مجھے یہ بیچنا ہے اور اسے پیسے بنانا ہے ابھی۔ اور سیونگ کے لیے لیا ہے تو اس پہ؟ ہاں اس پہ نہیں ہے، نہیں ہوگا، گھر پہ بھی نہیں ہوگا، اس طرح گاڑی پہ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، جو یوز کے لیے ہوگی۔ جی۔ اچھا حضرت، مجھے ایک سوال کا اور جواب دیں کہ جو مثال کے طور پہ کسی کے پاس صرف سونا ہے، کوئی اضافی رقم نہیں ہے، کسی کو قرض نہیں دیا ہوا، لیکن سونا اس کے پاس 7 یا 7.25 تولہ ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے جب تک 7.5 نہیں ہوگا؟ جب تک 7.5 نہ ہو، یا کوئی چاندی کا کوئی ٹکڑا نہ ہو، ٹھیک ہے، جس میں یا پرائز بانڈ ہو اس کے پاس، کرنسی کی جو بھی صورت، یا حاجت اصلیہ سے جو رقم زیادہ ہوگی تو اس کا اب 7 تولے کے بعد کم از کم آدھے تولے سے زیادہ کی رقم ہونا تو نصاب ہوگا۔ یہ ضروری نہیں ہے اچھا کہ آدمی کی حاجت اصلیہ کس سے زائد اگر 1 روپیہ بھی ہو، جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو بھی اس کو شامل کر دیا جائے گا، شامل کر دیا جائے گا۔ جی۔ اور اس کا نصاب کا تعین کس طرح فرمایا آپ نے؟ چاندی کے حساب سے ہوگا، چاندی کے حساب سے، پھر یہ بھی اس میں کنورٹ ہو جائے گا۔ جی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب قبلہ، مجھے یہ ارشاد فرمائیے گا کہ معتکفین اعتکاف میں ہوتے ہیں، اور اب معتکفین میں بہت سے نوجوان ہیں، چین اسموکر ہے، اب وہ جو ہے سگریٹ کا ایڈکٹڈ ہے، تو وہ کیا کرے؟ سگریٹ کس طرح پیے گا، کس طرح اجازت ہے اس کو؟ وہ سگریٹ نہ پیے، اچھا وہ سگریٹ چھوڑ دے، ٹھیک ہے، اگر اس یہ تو نے بہت اللہ اچھی سے بات۔ پیمان وفا باندھا ہے تو کچھ بائنڈنگز، کچھ پابندیاں اپنے اوپر نافذ کرے، ٹھیک ہے، اللہ سے توفیق طلب کرے، سگریٹ چھوٹ جائے گا۔ لہذا سگریٹ کے جواز کی صورتیں نہ پوچھے، بلکہ سگریٹ کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لے۔ بالکل صحیح۔ دوسرا جو پہلا سوال تھا کہ اس رات کو کیسے گزارے، علامہ لیاقت حسین ندوی صاحب نے جتنی باتیں کہیں میں ان کو انڈورس کرتا ہوں، توثیق کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پہلی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنے قلب کی لوح قلب کو، لوح دماغ کو
اور اپنی روح کی اسکرین کو پاک کرنا چاہتا ہے اور پاکیزہ نقش اس پر ثبت کرنا چاہتا ہے تو اسے صدق دل سے پہلے توبہ کرنی ہوگی. جی اور توبہ وہ توبہ نہیں جو نعت خوانوں کے حوالے کر دی ہے، میری توبہ قبول ہو. میرے نزدیک تو وہ مطلب توبہ کی توہین ہے. جی توبہ ایک اسپریچول عمل ہے. کیا بات ہے. توبہ ایک قلبی عمل ہے. توبہ ہمارے قلب کا، ہماری روح کا اللہ کی ذات سے انٹریکشن ہے. ہر انڈیویجول، ہر فرد کا بے نفس ہی ہے. انڈیویجول. واہ. اور جو لوگ امام اہل سنت امام احمد رضا قادری محدث بریلی رحمہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں واقعی، اپنے مقاصد کے لیے نہیں، حقیقت میں، تو ان کے والد ماجد نے آداب دعا پر کتاب لکھی ہے اور کہا ہے کہ جو سجا کے ساتھ دعائیں ہیں، تکلف کی دعائیں ہیں، یہ دعائیں آداب دعا کے منافی ہیں. اور اس پر حضرت اس کی شرح بھی لکھی ہے. واہ واہ. اور انہوں نے لکھا کہ آپ کسی صاحب اختیار کے پاس کوئی مانگنے جائیں گے تو آپ اس وقت اشعار پڑھیں گے، جو ہے ترنم کے ساتھ پڑھیں گے، یا تضرع کے ساتھ اپنی حاجت پیش کریں گے؟ جی 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 جی. تو پھر آپ تضرع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ سے توبہ کریں. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو رب کریم کا، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے سچی توبہ کرنا والا ایسا جیسے گناہ کیا ہی نہیں ہے. اور اللہ کا وعدہ تو اتنا اقویٰ اور اعظم ہے کہ فرمایا کبیرہ گناہوں کو، شرک سے لے کر دیگر کبیرہ گناہوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ الا من تاب، جو توبہ کر لے اور ایمان لا یعنی یقین کے ساتھ ہو، وعمل عملا صالحا، اور توبہ لفظی نہ ہو، اس کے بعد اس کے تقاضوں پر کاربند رہے، تو گناہوں کی معافی تو کم تر بات ہے. فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِم حسنات، اللہ سیئات کو حسنات سے تبدیل کر دے گا. دوسری میری گزارش یہ ہے کہ جو لوگ نوافل پڑھتے ہیں، نوافل پڑھنا اچھی بات ہے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، ان سب سے پوچھتا ہوں کہ مجھے یا آپ کو کسی کو 5,000 روپے قرض دینا ہے اور ہم اور آپ 10,000 روپے بانٹ دیں، خیرات کر دیں، اچھی بات ہے، خیرات کرنے کا ثواب ملے گا، لیکن اس سے وہ قرض ادا ہو جائے گا؟ نہیں، قرض تو ادا کرنا پڑے گا. صحیح بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو عبادات ہم سے فرض کی ہیں اور جس دن بالغ ہوئے ہیں اس دن سے ہمارے کھاتے میں لکھی ہوئی ہیں، جو ادا کی ہیں وہ بھی لکھی ہوئی ہیں، جو ڈیوز ہیں نہیں ادا کی، آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیوز جسے کہتے ہیں، وہ بھی ہیں. تو قضا نمازیں پڑھنے کا کلچر جو ہے وہ رائج کرو. کیا بات ہے. جب قضا نمازیں پڑھنے کا کلچر رائج کرو گے تو نماز کی اہمیت کا احساس ہوگا کہ جب یہ قرض بعد میں دینا ہے تو بر وقت کیوں نہ دے دیں، آن ٹائم کیوں نہ دے دیں. تو یہ علماء کو بھی چاہیے، خطباء کو بھی چاہیے کہ لوگوں کے اندر یہ خوف پیدا کریں کہ بابا اس کی جواب طلبی ہوگی، اس کا احتساب ہوگا. اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، کہ قیامت کے دن حقوق اللہ میں سب سے پہلے جو پیپر ہوگا وہ تو نماز کا پیپر ہے. صحیح فرمایا. تو اگر فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، اگر پہلے پرچے میں پھنس گئے تو آگے کیسے گاڑی چلے گی؟ صحیح بات. تو دوسری میری گزارش یہ ہے. تیسری گزارش یہ ہے کہ جیسے علامہ صاحب نے فرمایا اجتماعی اذکار بھی کریں اور کچھ خلوت کا اللہ تعالیٰ سے لنک بھی قائم کریں، اور کچھ وقت لوگوں کو اس کا بھی دینا چاہیے، لوگوں کو اس کو خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ اجتماعیت میں آج کل ایک انٹرٹینمنٹ کی کیفیت پیدا کر دی گئی ہے. اچھل کے بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو، فلاں کر کے بولو. معلوم ہوتا ہے بھئی انٹرٹینمنٹ کا الٹرنیٹ کر دیا گیا ہم اس کو. تو اس کا تو اللہ کی خشیت طاری ہونی چاہیے، دل میں خشوع و خضوع ہونا چاہیے، تضرع ہونا چاہیے کہ ہم کس کے دربار میں کھڑے ہیں، جو ہماری مالک ہے جان کا، ہمارے مال کا مالک ہے، ہماری زندگی کے ہر سانس کا مالک ہے. وہ چاہے تو اگلا سانس رک جائے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. صحیح بات. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں کی ہیں.
اور آپ نے فرمایا کہ اللہم سجدہ لکا سوادی و جنانی. آج ناتخواں یہ کہتے ہیں کہ جبیں خدا کے لیے دل مصطفیٰ کے لیے. یہ تقسیم اللہ کے رسول نے نہیں سکھائی، بے شک یہ سجدہ مصطفیٰ نہیں ہے. اللہ کے رسول کا فرماتے تھے اللہم سجدہ لکا سوادی و جنانی، کہ یا اللہ جب میں تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہوں تو قلب بھی جھکتا ہے اور قالب بھی جھکتا ہے. تو مکمل حضوری چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. ناظرین کرام، بزم علم و آگہی میں مزید کچھ ہے، لیکن شب قدر آج ہمارا موضوع ہے. موضوع سے ہٹ کر بھی اگر آپ چاہیں تو ٹیلی فون کالز کے ذریعے، لائیو ٹیلی فون کالز کے ذریعے ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بن سکتے ہیں. ایک بریک کے بعد میری اور آپ کی ملاقات ہوتی ہے مفتی اعظم پاکستان کے ساتھ. خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے بزم علم و آگہی میں. میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل، اور مفتی اعظم پاکستان بھی تشریف فرمائیں، فقیہ الاسر بھی تشریف فرمائیں، علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب بھی. آج ہمارا پینل ہے، شب قدر پہ ہم بات کر رہے ہیں. کچھ کالرز کے سوالات تھے. میں مفتی ابوبکر صدیق صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جو آیات ریپیٹ ہوتی ہیں، جو بہت زیادہ، جیسے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے ریپیٹیشن؟ دیکھیں اس کے پیچھے حکمت تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، کیا اس کے کلام کو وہ خود ہی جانتا ہے. لیکن عام اس وقت علم نفسیات کی روح سے دیکھا جائے، کسی بھی چیز کا عادی بنانے کے لیے دو لاز کام کرتے ہیں. ایک لا آف ریپیٹیشن ہے اور ایک لا آف ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کسی بھی شخص کو کسی چیز کا عادی یا اس کے دل میں بٹھانا چاہتے ہیں تو اس کے فائدے بتائیں کہ کیا فائدے ہیں، کیا نقصان ہیں کرنے کے، اور اس کو بار بار اس کے سامنے ریپیٹ کرتے رہیں. اور اسی سائیکالوجی پہ آج ہمارے ایڈورٹائزمنٹ چل رہے ہیں. ہر 2 منٹ بعد ایڈورٹائزمنٹ آتے ہیں، ہر 2 منٹ، تو وہ بات دل میں بیٹھ جاتی ہے. جس کے کام کی بھی چیز نہیں ہوتی وہ خریدنے چلا جاتا یار، اتنی باری اس کی تعریف ہو رہی ہے بار بار. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کو ریپیٹ کر رہا ہے تو وہ دل میں جان گزی ہو جاتی ہے. کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ. جنت کو اللہ نے کتنا ذکر کیا قرآن مجید فرقان حمید میں، لیکن جن کو وہاں پہ نہیں جانا ہوتا جنت کی بات ہی نہیں کرتے. ہاں صحیح بات، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جنت سے کوئی غرض نہیں جانا، نہیں جانا، نہیں جانا مجھے جنت میں، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. صحیح بات ہے. اچھا حضرت مجھے ارشاد فرمائیے گا، اچھا اسی منجدھار میں یہ جو جنت سے منحرف ہوتے ہیں لوگ، شاعری میں، نعتیہ شاعری میں، آپ کی بات سے مجھے جملہ ملا، تو ہم ایک شعر دیکھتے ہیں اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کا، جس کو میں سوال یا نشان آپ کی جانب رکھتا ہوں کہ جنت نہ دے نہ دے تیری رویت ہو خیر سے، اس گل کے آگے کس کو ہوس برگ و بر کی ہے. یہاں اعلیٰ حضرت کیا واضح دیکھیں یہاں پر موازنہ ہو رہا ہے مالک جنت سے، جنت اور مالک جنت. اچھا اگر مالک جنت ہاتھ آ جائے تو پھر جنت خود خود ہاتھ آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہاں یہ طریقہ درست ہوگا اس طرح سے کہ جنت ہمیں چاہیے. جی بالکل ہی. تو وہ ٹھیک ہے کہ اعلیٰ حضرت کے مقام کی شخصیت جو ایک کیفیت حضوری میں بات کریں، کیا اس کو آپ بازیچے اطفال بنا دیں گے کہ عام سطح کے لوگوں کو ہاتھ میں اس کو کریں گے؟ کیا آپ اس لیول پر پہنچیں تو صحیح پہلے. صحیح، بالکل صحیح. اچھا مفتی صاحب مجھے ایک سوال کا جواب دیں. اشک، وہ جو آنکھیں دکھتی ہیں، یہ 1-2 سوال ہیں چھوٹے چھوٹے سے، اور پھر پانی نکلتا ہے آنکھوں سے. بعض اوقات وہ پانی آپ دیکھیں گدلا بھی ہوتا ہے، تو وہ کپڑوں پہ گر جائے تو کیا وہ ناپاکی ہے؟ کیا دیکھیں دکھتی آنکھوں سے جو پانی نکلتا ہے تو اس کے بارے میں فقہاء نے فرمایا کہ ناپاک ہے وہ. ناپاک. اور ویسے آنکھیں دکھنی نہیں آ رہی ہیں صحت مند ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. آنسو کا مسئلہ نہیں ہے. دوسرے فرمائے گا طواف کرتے وقت لوگ وائل طواف جو ہے نا وہ چپلیں وغیرہ اپنے بیگ میں رکھ لیتے ہیں طواف کرو، درست ہے؟ دیکھیں اس میں درست ہے کہ چپلیں عموماً ناپاک نہیں ہوتی ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ادب یہ ہے کہ اس کو سائڈ میں رکھ دیا جائے. بالکل. علامہ لیاقت صاحب یہ بتائیں مجھے حضور کہ اس شب میں آپ نے فرمایا قیام کیا جائے، نوافل پڑھے جائیں، ایوری تھنگ از فائن. مجھے یہ بتائیے کہ کیا کوئی لازم و ملزوم صلاۃ و تسبیح کے حوالے سے یا کوئی لازم عمل ہے، وظائف ہیں یا مسنون دعائیں؟ جی فرمائیے گا. دیکھیں کسی بھی چیز کو لازم تو نہیں قرار دیا باقاعدہ طور پر. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ کلام کی نہ کوئی ایسی آیت ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے جس میں مکلف کیا ہو کہ اس رات کے اندر آپ نے یہی پڑھنا ہے. تو علامہ صاحب پرائرٹی کس کو دیں، ترجیح کس کو دیں؟ میں عرض کرتا ہوں یہ جو مسجدوں کے اندر پرچے بٹ رہے ہوتے ہیں کہ 21 بار آپ نے یہ پڑھنا ہے، فلاں بار آپ نے یہ پڑھنا ہے، یہ بس برکت کے لیے بنائے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی چیز کو ہم پر لازم نہیں کیا ہے. علماء بیٹھے ہوئے ہیں، حضور مفتی اعظم پاکستان بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں پریورٹی تو مفتی صاحب نے ذکر فرما دی کہ اگر آپ کی قضا نمازیں ہیں تو ان کو آپ ادا کریں سب سے پہلے. اس کے بعد اب قیام کریں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیام کرو.
اس کے بعد اب تلاوت قرآن کریں، اللہ کا ذکر جس کا بار بار قرآن کے اندر کہا گیا. اگر علم کی کوئی مجلس لگتی ہے اور وہ مجلس بھی اس اعتبار سے ہو کہ مثال کے طور پر وہاں ایک آخرت کی فکر کے لیے، کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں. پتہ چلا آج کل تو یہ ہے، ہمارے ایک دوست کہتے ہیں ابھی شب برات گزری، شب برات گزری، کہنے لگا میں گھر گیا تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ بیٹھی ہوئی ٹی وی کے آگے، میں نے اسے کہا کہ اللہ کی بندی یہ بڑی رات ہے کچھ پڑھو. بولا دیکھے نا کتنی اچھی نعتیں آ رہی ہیں. تو میں نے کہا میں یہ بیٹھ کے سنتی رہوں. انہوں نے کہا خدا کی بندی کوئی نماز پڑھ لو، کوئی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر لو. اچھی بات، بڑی معذرت کے ساتھ، بڑی ہی معذرت کے ساتھ، بڑی معذرت کے ساتھ کہ یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کی رات ہے. انڈیویجول خاص طور پر آپ انفرادی، اور مساجد میں بھی یہ اہتمام ہونا چاہیے. میں نے اپنی مسجد میں اہتمام کیا کہ آپ اجتماعی عبادت سے پہلے بالکل لوگوں کو بلا لیں اور کہیں کہ ہر شخص جو ہے اگر گھر میں نہیں کر سکتا گھر میں کریں تو گھر میں باعث رحمت باعث برکت ہے. جس گھر میں نماز پڑھی جائے، قرآن پڑھا جائے، وہ گھر میں اللہ کی رحمتیں آتی ہیں. فرمایا جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. فرمایا کہ جس گھر میں اللہ کا کلام نہیں ہے، سجدہ نہیں ہے، تسبیحات نہیں ہے، وہ قبرستان کی مانند ہے. لیکن اگر گھر میں نہیں کر سکتے تو کم سے کم مسجد میں اتنا موقع دیا جائے کہ لوگ انفرادی طور پر اپنے نوافل پڑھ سکیں، انفرادی طور پر اللہ کی بارگاہ کے اندر لو لگا سکیں. اور لازم کسی چیز کو نہیں کیا، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اس رات کے اندر خاص طور پہ میں عرض کر رہا تھا کہ علم کی مجلس منعقد کرنی ہے تو آپ کم سے کم آخرت کا ذکر کریں، خوف خدا کا ذکر کریں. آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی جو تیاری ہے، مقصد حیات ہے، اس کو ذکر کریں. اگر اس کو آپ جیسے مصطفیٰ فرما رہے تھے کہ ہاتھ اٹھاؤ اور ہاتھ باندھو، رجوع اللہ کی طرف راغب رجوع اللہ، یہی موقع ہوتا ہے اس وقت، یہی موقع ہوتا ہے کہ مخلوق خدا بحمداللہ تبارک و تعالی. میں ایک تحدیث نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں، مصطفیٰ جیسے فرما رہے تھے، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آج تو مولوی جمعے میں بیٹھا ہوتا ہے تو کوئی سننے نہیں آتا ہے. بحمداللہ تبارک و تعالی ایسا نہیں ہے. میں محمد علی سوسائٹی کے اندر امام و خطیب ہوں، جامع مسجد اقصیٰ کے اندر جمعہ پڑھانے کے لیے گیا تو اندر کا میرے ہال میں 300 آدمی، وہ بھی فل تھا، باہر کا ہال بھی فل تھا. اور یہ معمول ہے بحمداللہ تبارک و تعالی. ایسا نہیں ہے، آج بھی بحمداللہ تبارک و تعالی قوم متوجہ ہے، لیکن آپ اس کو صحیح سمت پر اور صحیح راہ پر لگائیں. لازم کسی چیز کو نہیں کیا ہے، لیکن اولیت فوقیت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو اولیت اور فوقیت. کیا بات ہے علامہ صاحب. مفتی اعظم پاکستان قبلہ، کوئی مخصوص قسم کے وظائف کے حوالے سے بھی ایک سوال ہے، اور شب قدر میں جس طرح آپ ارشاد فرما رہے تھے، میں چاہتا ہوں آپ کی اس حوالے سے کیا رہنمائی ہوتی ہے کہ شب قدر میں اولین ترجیح آپ نے فرمایا قضا نمازوں کو دی جائے. جی میں نے عرض کیا کہ صدق دل سے توبہ، ٹھیک ہے، اس کی تمام شرائط کے ساتھ، اور اس کے بعد قضا نمازیں ہیں تو ادا کرے. حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی آتیتہ اکثر ما اوتی السائلین، کہ جسے قرآن مجید کی تلاوت اتنی مشغول کر دے کہ وہ اس کو دعا کا بھی ٹائم نہ ملے، دیگر اذکار کا بھی ٹائم نہ ملے، تو اللہ نے فرمایا کہ جتنا میں مانگنے والوں کو، دعا کرنے والوں کو دوں گا، اس قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو ان سے زیادہ دوں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک دوسری حدیث میں جب اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ ہم اپنی نفلی عبادات میں درود پاک کے لیے کتنا ٹائم رکھیں، کہ چوتھائی رکھیں، تہائی رکھیں، آدھا رکھیں، ہر بار آپ کہتے رہے اگر اور زیادہ کر لوں تو اچھا ہے. تو سائل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں نفلی عبادت کا سارا وقت درود پڑھتا رہوں گا. انہوں نے کہا یکفی ہم کا، اب یہ تیرے لیے کافی ہے، باقی تیرے کام پھر اللہ کے حبیب کر دیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. دوسرا ہی بتائیے مفتی صاحب، باقی ایک دعا جو علامہ صاحب نے بتایا کہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، کیونکہ یہ حضور کی تعلیم فرمائی ہوئی دعا ہے، حضور کی تعلیم. تو کسی تعداد کا تعین ہو سکتا ہے یا مستقل پڑھی جا رہا ہے؟ توفیق کو پڑھیں، اور باقی اب دعائیں کریں، لیکن ہمارے یہاں پڑھنے سے کسی کو یاد نہیں ہو جائیں گی جب تک کہ وہ باقاعدہ کسی عالم سے کوئی لکھوا کے چیز نہ لیں اور اس کے ساتھ نہ پڑھیں. تو محض ایک پروگرام سے سننے سے اس کو یاد نہیں ہو جائیں گی. یہ بھی ذرا وضاحت کرتے ہیں کہ عام طور پر رمضان کے پہلے عشرے کی یہ دعا، دوسرے عشرے کی یہ دعا،
तीसरे अशरे की ये दुआ लोगों ने अपनी तरफ से बना के रखी हैं दुआएं। जी, लोगों ने तीनों अशरों की अपनी तरफ से दुआएं बनाई हैं। पहले अशरे की दुआ ये है, दूसरे की है, तीसरे की ये वजाहत तो फरमाएं। हदीस पाक में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि पहले अशरे में ये मांगोगे, दूसरे में ये मांगोगे, तीसरे में ये मांगोगे। बल्कि ये है इन्ना का अफुन ये है दुआ बताइए। असल में तसन्नु बहुत गालिब कर दिया गया है, बनावट तकल्लुफ बहुत गालिब कर दिया गया है। रियाकारी भी वो जो अब्द और माबूद का बेतकल्लुफ बेसाख्ता रिश्ता है उसको सल्ब कर दिया गया। बिल्कुल सही। मैं 1974 में अपने वालिद साहब को हज के लिए भेज रहा था, तो उस वक्त मुअल्लिमीन के एजेंट होते थे। मैंने कहा कोई दुआओं का किताबचा, उसने कहा किताबचे तो मौजूद हैं, लेकिन मैंने एक पेंडू देहाती की एक दुआ सुनी कि मुल्तज़म से लिपटा हुआ कह रहा था कि या अल्लाह, हमारा तरीक़ा यह है कि हमारा दुश्मन अगर चलकर हमारी चौखट पे आ जाए हम उसको माफ़ कर देते हैं। आज तेरा दुश्मन तेरी चौखट पे आ गया तो माफ़ करो। मेरा दिल ने चाहा कि सारी दुआएं इस पर कुर्बान हो जाएं। तो असल में अज दिल खैज़त बल दिल रेज़त की कैफियत होनी चाहिए। अपनी ज़बान में दुआ करे, जो भी उसकी ज़बान है, तो अल्लाह ताला हर ज़बान का जानने वाला है, हर कैफियत का जानने वाला है। अलबत्ता जो मसनून दुआएं याद हों तो उनमें बरकत है। सुभान हाँ, फरमाया जिस तरह मुफ्ती अबूबकर सिद्दीक़ साहब ने कि सेगमेंटाइज तो नहीं किया जा सकता, ये तो अपनी तरफ से मन गढ़त जो है मैसेजेस चलते हैं। इस अशरे की दुआ ये है, इस अशरे की दुआ ये है, इसको इतनी बार पढ़ लो तो हर रात के बनाए हुए हैं, मुहर्रम और हराम के बनाए होते हैं जी। 10 मुहर्रम की ये दुआएं, ये नवाफिल हैं, हाँ। फुला रात के ये नवाफिल हैं। भाई किधर से आए तुम्हारे पास? कोई रसूलुल्लाह की हदीस है, कोई सनद है, क्या चीज़ है? लेकिन तो देखिए इस तरह इतना भी दीन को ऐसा नहीं करना चाहिए कि मतलब मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, हमें एक बड़ा मैसेज देना चाहिए कि हमारे पास जो चीज़ आज लोग दीन इस्लाम पर तान कर रहे हैं, हदीस रसूल पर लोग हम उसको साबित कर रहे हैं मजबूत अंदाज के साथ। हदीस रसूल का आप हर चीज़ को दाखिल करते जा रहे हैं अपनी मर्जी से। तो वो हमारे उस्ताद मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब कहते थे कि अल्लाह दा वास्ता है, अल्लाह दे दीन पर रहम फरमाओ। तो वही वाली बात है कि रहम फरमाए अल्लाह के दीन पर, और ये चीज़ें दुकानें चल रही हैं, दुकानें चल रही हैं, और इसमें उनकी आवाज़ के साथ हमारी आवाज़ भी शामिल है। बिल्कुल शामिल, बिल्कुल शामिल है। और इसके अलावा मुफ्ती साहब मैं अर्ज़ करूँ, आप उलमाए किराम बैठे हैं, वैसे तो इस तरह इसको सेगमेंटाइज नहीं किया जा सकता क्योंकि उलमाए बरहक ने जब कह दिया, लेकिन एक दुआ है जो इन तीनों अशरों की दुआ सुनाई देती है और वो हमें पता चली है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना वफिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार, जो हमारा मामूल है और हमें उसमें 3 अशरे सुनाई देते हैं। 3 अशरे नहीं बल्कि ये तमाम ज़मानों की दुआ, तमाम ज़मानों की। एक जुमला में कहूँगा, देखें अशरे रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नम से आज़ादी। एक जुमला में कहूँगा, मुफ्ती साहब केवल बैठे हुए हैं, ये जो हम सलात इसकी तरावी के साथ दुआ पढ़ते हैं, ये भी दुआ किसी हदीस पाक के अंदर मुस्तकिल तौर पर नहीं है। सुभान ना सुभान अज़िल मुल्क वल मलकूत, ना इसका पढ़ना फ़र्ज है, ना वाजिब है, ना कुछ है। लोग करते क्या है कि दुआ पढ़ रहे होते हैं स्पीकर पर, हमारे यहाँ भी ये सिलसिला राइज है कि स्पीकर पर हम दुआ पढ़ रहे होते हैं तो लोग पानी नहीं पीते डर के मारे कि दुआ चल रही है। जैसे इमाम खड़ा हुआ है अल्लाह पर करता है, अब लोग पानी डाल के पी रहे हैं। अच्छा, ये सुन्नत भी नहीं है दुआ? कुछ भी नहीं, कुछ भी बल्कि सदरुल शरिया ने लिखा है कि आप खामोश बैठे रहें, खामोश बैठना चाहिए, खामोश अच्छा, बैठना चाहिए, यानी दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, दुरूद पाक पढ़ते मुफ्ती साहब आपने फरमाया था ना, अपने मामूलात 4 रकात के बाद रसूलुल्लाह जो मामूलात भी और आगे पीछे वक्फा। अच्छा, मिसाल के तौर पे कोई बाजार निकल जाए और आकर फिर पढ़ ले बाकी रकातें। नहीं, बाजार निकलने का तो बाजार से मुराद जरूरी अहम काम के लिए अगर आप उसके अंदर जिक्र करते रहे, खामोश भी बैठे रहे, तिलावत करना चाहें, उसको जो इसको इतनी फर्जियत, असल चीज सलमान भाई वो पैगाम जो देना चाहते हैं जी, इसको इतनी फर्जियत का और वजूब का दर्जा दे दिया है कि इसको पढ़ते हुए लोग पानी नहीं पीते डर के मारे, और जब खड़े होकर कुरान पढ़ा जा रहा होता है तो अब पानी निकाल रहे होते पीने के लिए। तो नफिल या मुस्ताहब को फर्ज ना बनाया जाए, ये फरमा रहे हैं। हर चीज को उसके दर्जे में रखा जाए। बिल्कुल सही है। जिस तरह देखें, नफिल या मुस्ताहब को फ़र्ज ना बनाया जाए और फ़र्ज में इतनी सुस्ती ना हो कि उसको छोड़ दिया जाए, ये हमारे उलमाए कराम का आज असल पैगाम है। थैंक यू सो मच मुफ्ती आज़म पाकिस्तान कि आज आपने हमने ज्वाइन किया, और जो मैंने आपको पैगाम दिया वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह का पैगाम था कि नफिल और मुस्ताहब को फ़र्ज़ ना बनाया जाए और फ़र्ज़ में इतनी सुस्ती ना की जाए कि उसको अहमियत ही ना दी जाए। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हमसे रुखसत होते हैं, अल्लामा लियाकत हुसैन अज़हरी साहब रुखसत होते हैं। बड़े मोहब्बत साथ गुजारा जी। अब ईदी का वक्त है और मैं आपसे बराह रास्त ईदी का मुतमन्नी हूँ, दिए बगैर नहीं जाइएगा। अभी मुफ्ती साहब से पूछ रहे थे कि हज़रत चांद कब नजर आ रहा है जी, तो इसीलिए अल्लाह ताला रोयत के साथ होगा। बिल्कुल सही है, सब बाकायदा देखेंगे तो फिर चांद का ऐलान होगा।
اس سے پہلے چاند کا آپ میڈیا کی طرح معلومات نہ کریں. بالکل نہیں کر سکتے، لیکن چاند سے قبل میں چونکہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں علامہ صاحب کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ان کا لاسٹ پروگرام ہو، اگلے پروگرام میں آئیے تو عیدی ضرور لے کر آئیے گا. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو سخاوت عطا فرمائے اپنے بچوں پر شفقت کرنے کے معاملے میں. ناظرین کرام ایک بریک پر جا رہا ہوں، بریک کے بعد مدحت مصطفیٰ کا سیگمنٹ ہے ممتاز و معروف ثنا خان. اسی پلیٹ فارم سے مرحبا مصطفیٰ کا ونر محمد یاسر رضا قادری ہمیں جوائن کریں گے ایک بریک کے بعد، اور مفتی اعظم پاکستان ہم سے رخصت ہوتے ہیں اور آپ سے ہوتی ہے ملاقات. خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے نعمت افطار. میں ہوں آپ کا میزبان سے یہ سلمان گل. فقیہ الاثر مفتی ابو بکر صدیق الشاذلی صاحب الحمدللہ تشریف فرمائے، باقی 2 علماء جو ہے تشریف لے گئے ہیں. اور مدحت مصطفیٰ کے سیگمنٹ میں میں نے جیسے عرض کیا تھا میں جوائن کر لیا ہے ممتاز ثنا خان جناب محمد یاسر رضا قادری نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ مفتی صاحب قبلہ، مجھے ایک بات آپ سے کرنی ہے، پھر نعت سنوں گا. بہت میرا دل ہے کہ میں آپ سے پوچھوں. مجھے بتائیے کہ آپ نے اس طرح فرمایا کہ ٹیلی ویژن پہ آ کے آہو گزاری اور گریہ ہوزاری کی جاتی ہے اور ٹی وی پہ آ کے جو ہے نا وہ لوگوں کو، تو کیا یہ ریاکاری کے زمرے میں نہیں آئے گا؟ کیا اس طرح لوگوں کو آمادہ کیا جائے گا یا اس کو کس طرح آپ فرماتے ہیں؟ اصل میں اس کے ریاکاری ہونے میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اچھا. کیونکہ جو تنہائی کی عبادتیں ہیں، جو تنہائی کا طریقہ کار ہے، جو لوگوں سے ہٹ کر بندے اور اللہ کے بیچ میں ہونا چاہیے، تو اس کو پبلسائز کرنے کے اندر آپ جانتے ہیں کہ کتنے لوگ انوالو ہوتے ہیں. جی. کیمرہ مین ہوتا ہے، کیمرہ چلانے والے ہوتے ہیں، لائٹنگ کرنے والے ہوتے ہیں. اب یہ شخص یہ سارے کام کروا رہا ہے اور پھر بیٹھ کے دھاڑے مار مار کے رو رہا ہے، تو یہ ڈرامہ نہیں تو کیا ہے؟ یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوتا تو اس کو نہ تو لائٹنگ کی ضرورت تھی، نہ کیمرے کی ضرورت تھی، نہ کیمرہ مین کی ضرورت تھی. اس کے لیے تو تنہا کوٹھڑی کافی تھی اندھیری. صحیح بات. تو پتہ چلا کہ انفرادی عبادت کو، ہاں، تو یہ شخص شرک خفی میں گرفتار ہے. اور کل بروز قیامت قاری کی قرات، مجاہد کا جہاد، اور یہ سب کا سب ان کے منہ پہ مار دیا جائے گا کہ تم نے لوگوں کے لیے کیا تھا نا. تو آج یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں ٹیلی ویژن پہ آ کے اور دھاڑے مار مار کے رو رو کے دکھا رہے ہوتے ہیں تنہائی میں. پھر لوگ ان کو غوث اعظم بول رہے ہوتے ہیں زمانے کا، قطب بول رہے ہوتے ہیں اور بڑا ولی سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو ان کو یہی کہا جائے گا بروز قیامت تمہیں تو کہہ لیا گیا جس مقصد کے لیے تم نے کیا تھا. شرک خفی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری امت کو اس سے بچائے، بہت ایسے لوگوں سے بھی بچائے اللہ. کیونکہ اب یہ دعائیں ہوتی ہے، باقاعدہ پلاننگ ہوتی ہے، اس کے بیچ میں بندہ بیٹھا ہوا وہ جناب 2 انترے لگائے گا اور یہ کرے گا. اللہ تعالیٰ بچائے ہم لوگوں کو. آمین. اللہ ایسے لوگوں سے بھی دور رکھے ہمیں. آمین. محمد یاسر رضا قادری ہمارے ساتھ ہیں. بھائی بسم اللہ ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں. تیری نگاہ سے واہ ذرے بھی مہر و ماہ بنے، تیری نگاہ سے ذرے بھی مہر و ماہ بنے، گدائے بے سر و سامان جہاں پناہ بنے، گدائے بے سر و سامان جہاں پناہ بنے، تیری نگاہ سے حضور ہی کے کرم نے مجھے تسلی دی،
बेशक सुभान हुजूर ही के करम ने मुझे तसल्ली दी। हुजूर ही मेरे गम में मेरी पनाह बने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर ही मेरे गम में मेरी पनाह बने। तेरी निगाह से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जहाँ जहाँ से वो गुजरे, जहाँ जहाँ ठहरे, जहाँ जहाँ से। वेलकम बैक नाजरीन, आपका खैर मकदम है और अल्लाह ताला आप पर अशर जहन्नम से आज़ादी में अल्लाह ताला हमें आज़ादी अता फरमाए। हमें उसने आज़ाद पैदा किया, आज़ाद रियासत दी, और मगर ये ज़रूर है कि हम मादर पिदर आज़ाद लोग नहीं हैं। हमें अपने हुदूद व क़यूद को जानना समझना और उन पर इम्प्लीमेंट करना बेहद ज़रूरी है, लाजिम व मलज़ूम है। हम उस तरह ज़िंदगी गुजारेंगे जिस तरह अल्लाह और उसका रसूल चाहता है। हाँ, इस तरह तो ज़िंदगी गुजारने को तो जानवर भी ज़िंदगी गुजार लेता है, लेकिन इंसान चूँकि अशरफुल मखलूक़ात है और ख़ास तौर पे हमें अल्लाह ने अपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती पैदा फरमाया। उसका एहसान अज़ीम है, उसके बेशुमार एहसानात तले हम उसके गुनाहगार बंदे दबे हुए हैं। अल्लाह ताला अब हम पर जहाँ मेहरबानियाँ इतनी दराज़ किए हुए वहाँ यह एहसान भी फरमाए कि हमें इस जहन्नम से आज़ादी के अशरे में जहन्नम से आज़ादी का मुजदा सुना दे। या नाज़रीन इकराम, हमारी और हमारे मेहमानों की इफ्तारी का एहतमाम किया है हस्ब रिवायत मज़ेदार हलीम बनाने वालों ने। दिखाइए जी मज़ेदार हलीम बनाने वालों का एक मंज़र देखें। मज़ेदार हलीम बनाने वाले आपसे कहते हैं, आपको ये पैगाम देते हैं कि आप दुनिया में किसी रियासत में मौजूद हैं, पाकिस्तान के खानों के ज़ायक़ों और लज्जतों और महक से अब दूर नहीं है। इंटरनेशनल क्वालिटी के स्टैंडर्ड के मुताबिक ये जो टिन पैक्स हैं, इनके ज़रिए आप एक ऑनलाइन ऑर्डर या टेलीफोन कॉल के ज़रिए इन खानों को अपने तक हासिल कर सकते हैं। चाहें तो मक्के मदीने के ज़ायर ख़ास तौर पे इन्हें अपने साथ लेकर जाएँ, वहाँ पाकिस्तान के ज़ायक़े और लज्जतें उनके साथ साथ रहें, उनकी खिदमत में पेश रहें। फ़कीउल्लाह सर क़िबला मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक़ शादी साहब तशरीफ़ फरमा है, दावत बरकातुहुल आलिया। मुफ्ती साहब क़िबला, मुझे ये इरशाद फरमाइएगा कि अब शब क़द्र, इसकी क़द्र आज हमने खो दी है, आज के माशरे को और मिल्लत इस्लामिया को आप क्या पैगाम देंगे? देखिए, आज के माशरे के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए मेरा पैगाम यही है कि इस ज़िंदगी को गनीमत जाने जी, और उस गनीमत में शब क़द्र को गनीमत जाने। वाह वाह। क्योंकि इंसान इस दुनिया की ज़िंदगी में रहते हुए अल्लाह का जिक्र कर सकता है, मरने के बाद हर एक को इख्तियार नहीं है जिक्र करने का। हदीस शरीफ में आता है कि मरने के बाद बंदा अर्ज़ करेगा कि मुझे एक मरतबा सुभान अल्लाह कहने दिया जाए, अल्लाह अल्लाह, तो उसको मना कर दिया जाएगा, वो नहीं कह सकेगा। और आज के इस वक्त को जो अल्लाह ने हमें गनीमत अता फरमा दी है शब क़द्र की सूरत में, तो फिर आज का वक्त इसको इस्तेमाल कर लें, अपने रब की याद में इस्तेमाल कर लें, अपने उसके हबीब की याद में इस्तेमाल कर लें, अपने अमाल की दुरुस्तगी में कर लें, तो इंशाअल्लाह तबारक तआला दुनिया आखिरत में कामयाबी का बाइस बने। वाह वाह। अच्छा, आप जो फरमा रहे थे कि ख़ास वज़ाइफ के हवाले से, तो मुफ्ती साहब, मुफ्ती आज़म ने फरमाया कि ख़ास वज़ाइफ, ख़ास नवाफिल या उससे ज़्यादा, मुफ्ती साहब ने एक मिसाल दी एक रिवायत के ज़रिए कि दुआएं मांगने वालों से ज़्यादा वो जो कुरान की तिलावत में ऐसा महव हुआ, तो क्या फरमाएंगे? यानी प्रायोरिटी कुरान, हम तरजीह दें तिलावत कुरान को आज की रात? देखिए, इसमें प्रायोरिटी मुफ्ती साहब के जो गुफ्तगू का मकसद ये था
کہ محو ہو جانا عبادت ہاں یعنی عبادت میں محو ہو جانا، اور خاص طور پہ جس پہ قضا نمازیں ہیں وہ اپنے قضا کو ادا کرے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ تلاوت قرآن، درود پاک، ان چیزوں کو کرائے۔ اور بزرگان دین سے جو نوافل مروی ہیں ٹھیک ہے، وہ سنت نہیں ہیں، لیکن بزرگوں کا طریقہ وہ کرنا بھی بہت افضل ہے، بہت زبردست۔ اور جو بھی دعا جو مانگنا چاہے وہ مانگ سکتا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا اللہ آسمان دنیا پہ تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے کون ہے مانگنے والا، دعائیں مانگے۔ دیکھیں اس میں ایک اور خاص مشورہ میں عرض کر دوں، جی میں جی جی، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کیا مانگنا اپنے لیے۔ ہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کی تھی، تو آپ علیہ السلام نے ان کو دعا تعلیم فرمائی، اے اللہ میں تجھ سے ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس کے شر سے تیری پناہ تیرے نبی علیہ السلام نے چاہی، واہ، اور ہر اس چیز کا خیر طلب کرتا ہوں جس کا خیر تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے طلب کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب مفتی صاحب، بہت اچھے انداز سے آپ وضاحت فرما رہے تھے۔ محمد یاسر رضا قادری تشریف فرمائیں۔ جی یاسر سے میں نے کہا ہے کہ وہ کلام پڑھیں، میرے استاد محترم خالد محمود خالد نقشبندی صاحب کا دامت برکاتہم العالیہ کا بہت کم کچھ وقت کے لیے مجھے آپ کا ساتھ نصیب ہوا ہے، اور وہ کچھ وقت ہی الحمدللہ آپ نے مجھے بہت کچھ سکھایا، اس لیے میں انہیں اپنا استاد کہا کرتا ہوں۔ یاسر رضا قادری، ایک التجا ہے حضور کی بارگاہ میں، جی بسم اللہ۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، ان کے ہو جاؤ ہر ایک چیز انہی سے مانگو، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ان کے ہو جاؤ، ان کے ہو جاؤ ہر ایک چیز انہی سے مانگو، اپنے دامن پہ نہ احسان پرائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، سبحان اللہ، اور اسی منصب کا طلبگار ہوں میں بھی آقا، اسی منصب کا طلبگار ہوں میں بھی آقا، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جب سوانح پہ خورشید قیامت آئے، جب سوانح پہ خورشید قیامت آئے، اپنی زلفوں کے گناہ گاروں پہ سائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، شاید اس راہ سے، اور شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے،
شاید اس راہ سے شاید سے راہ سے خالد میرے آقا گزرے اپنی پل. آپ کا والہانہ خیر مقدم نعمت افطار میں ہوں، آپ کا میزبان سید سلمان گل، اور یہ ٹرانسمیشن کو پیش کرنے میں اب تک اگر قصداً صاحباً ہم سے کوئی کمی بیشی سرزد ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی تو اسے معاف فرما دیجیے گا. بڑی محبت کے ساتھ، بہت محنت کے ساتھ اور بہت ہی انرجی کے ساتھ الحمدللہ ہم نعمت افطار کو اس برس بھی لے کے حاضر ہوئے، اور یہی مقصد تھا کہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ اللہ کے کلام سے محظوظ ہوں، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں سے محظوظ ہوں، وہ علماء کرام کی گفتگو سے علم دین سے محظوظ ہوں، علم دین کو سیکھیں، سمجھیں، اس پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں. میں نے عرض کیا تھا کہ ہم معاشرے میں اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، بلکہ ہم تو معاشرے کی اصلاح کر رہے ہیں. ARY QTV نے صحیح اسپرٹ ہر دور میں رمضان کی سمجھائی ہے. علاوہ رمضان کے علاوہ بھی جب بھی آپ ARY QTV لگائیں گے آپ کو ایسا لگے گا کہ رمضان کا سما ہے، رمضان کی فضا ہے، رمضان کا ماحول ہے، کیونکہ اس میں ہر وقت خالصتاً قرآن، حدیث، اولیاء کاملین کا فیضان جاری ہے. بحمدہ تعالی پوری دنیا میں اگر کوئی ادارہ رمضان کی صحیح اسپرٹ کے ساتھ خالصتاً دینی اور انفارمیٹو ٹرانسمیشن کر رہا ہے تو وہ صرف ARY QTV آپ کے لیے پرووائڈ کر رہا ہے، the one and only ARY QTV. اور اس پہ الحمدللہ صبح و مساء قرآن و حدیث کی بات ہو رہی ہے. فقیہ العصر استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی ابوبکر صدیق الشاذلی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. آپ کی ہی دعاؤں پہ، روحانی نورانی دعاؤں پہ انشاءاللہ میں بریک پر جاؤں گا. بریک ہوگا اذان مغرب کا، اور اذان مغرب کے وقفے میں براہ راست اسٹوڈیو سے پرائڈ آف پاکستان قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کی خوبصورت آواز میں آپ کو اذان سنائی دے گی، اور اس کے بعد ثنائے حبیب میں میری اور آپ کی ملاقات ہوگی زینت شان رمضان قاری محمد محسن رضا قادری کے ساتھ. اور فی الوقت میری التجا حضرت سے کہ حضرت دعا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین والعاقبة للمتقین. اللہم لک الحمد کلہ، اللہم لک الملک کلہ، اللہم لک الشکر کلہ، بیدک الخیر کلہ، وإليك الأمر يرجع كله. اللهم اغفر لي ذنوبي فيما مضى وعصمني فيما بقي من عمري. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وتلاوة القرآن في آناء الليل والنهار. اللهم افتح علينا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشر علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع راحة لقلوبنا أبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا ساهبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اے رب کریم، اے رب کریم، اے رب کریم،
ماہ رمضان المبارک ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے، اور آج بڑی غنیمتوں والی رات، شب قدر کی رات، عظمتوں والی رات تو نے ہمیں عطا فرمائی۔ اے رب کریم، جس طرح تو نے ہم پر یہ کرم فرمایا کہ ہمیں یہ رات عطا فرمائی، یہ بھی کرم فرما دے کہ اس رات کو تیری یاد میں گزار دیں، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں گزار دیں، تیری عبادتوں میں گزار دیں۔ اے رب کریم، تیری بخشش، تیری مغفرتوں کے اہل بن جائیں۔ اے رب کریم، اے رب کریم، تو ہم سب پہ خصوصی کرم فرما دے، فضل فرما دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ اے رب کریم، تو دنیا بھر کے مسلمانوں پہ کرم فرما، فضل فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم، کتنے تیرے بندے جو اس رات اپنے رزق کے سلسلے میں ندا کر رہے ہوں گے، کتنے بندے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے ندا کر رہے ہوں گے، کتنے بندے اپنے کاروبار کی ترقی کے لیے ندا کر رہے ہوں گے، کتنے لوگ تیرے لاچار بندے قرضوں کی ادائیگی کے لیے دعا کریں گے، کتنے لوگ اپنے بچوں کے رشتے کے حوالے سے دعا کریں گے، کتنے لوگ امتحانات میں کامیابی کے لیے دعا کریں گے۔ رب کریم، کتنے بندے تیرے بیماریوں سے بچنے کی شفا کے لیے دعا کریں گے۔ اے رب کریم، اے رب کریم، ہم سب تیری بارگاہ میں عرض گزار ہیں۔ اے رب کریم، تو اپنے تمام بندوں کی دعاؤں کو قبول فرما لے، ان کی مرادوں کو پورا فرما دے۔ اے رب کریم، تو حاجی عبدالرزاق مرحوم کی اہلیہ کو صحت و تندرستی عطا فرما، ان کی تمام بیماریوں کو دور فرما، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم، اس رات کو ہمیں سعادت مندوں میں شامل کر دے، وہ سعادت مند جنہیں تیری مغفرت کا پروانہ مل جائے، وہ سعادت مند جنہیں تیری بارگاہ سے کامیابی کا پروانہ مل جائے۔ اے رب کریم، دنیا بھر میں تیرے ماننے والے، تیرے نام لیوا، تیرا کلمہ گو کتنے پریشان ہیں، ظلم و ستم کا شکار ہے۔ اے رب کریم، سب کو ظلم و ستم سے رہائی عطا فرما، ان کی حفاظت فرما، تو ہم سب کی جان، مال، عزت، عبر و دین، عقل کی حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح۔
الله